बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर दो मुख्तलिफ़ दहशत गर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। और जो पहला वाक़या हुआ वो तकरीबन मगरिब की नमाज के करीब करीब ये वाला वाक़या हुआ, और गेट के ऊपर कुछ खुदकुश हमलावर या जो छापा मार गुरिल्ला टाइप कार्रवाई होती है वो करने वाले वाना के का जो कैडेट कॉलेज है वहाँ पर पहुँचे। और उससे थोड़ी देर बाद, महज इत्तफाक ही आप समझें कि उससे थोड़ी देर बाद यानी कि कोई 2 घंटे बाद तकरीबन, क्योंकि पाकिस्तान में मगरिब की नमाज जो है लाहौर में तो कम से कम 5 बज के शाम के 10 बजे के करीब हो जाती है, 5, 7, 5, 10 पर। और वाना में ज़रा लेट होती होगी, तकरीबन 5:30 आप लगा लें। तो उसके तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद दिल्ली में एक दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, और वहाँ पर एक प्लांटेड डिवाइस जो है वो कार में इंस्टॉल की हुई होती है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आती हैं कि उस गाड़ी के अंदर कुछ लोग मौजूद थे जब वो धमाका हुआ। अब ये मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी है और इंडियन एजेंसीज जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। कल हमने बड़ी डिटेल में बात की थी, जो लास्ट व्लॉग था हमारा, कि ये भारत अब इस दहशतगर्दी के वाक़े को किस तरफ लेके चलेगा, क्योंकि उससे 2 दिन पहले उन्होंने मुख्तलिफ़ गिरफ्तारियाँ की थी। लेकिन पाकिस्तान में ये बात रुकती नहीं है, बल्कि ये बात जो है वो आगे बढ़ती है। और आज सुबह जो है वो कुछ अकाउंट्स जो हैं वो लोकेट किए गए हैं, जो आज के दिन ही बनाए गए थे। और उसमें पहले पाकिस्तान को धमकी दी गई। एक अकाउंट जो खुरासान इंग्लिश के नाम से, पहले वो किसी और नाम से बना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और फिर किसी और, फिर नाम चेंज कर दिया गया, हैंडल चेंज कर दिया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर एक अकाउंट से ये कहा गया कि इस्लामाबाद हम आ रहे हैं, इस तरह करके कहा गया कि इस्लामाबाद तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद जो है वो धमाके से 2 मिनट कबल जो है वो ये वाला ट्वीट किया गया। और फिर धमाके से 2-3 मिनट पहले एक और अकाउंट से, एक सेंटोरस जो एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर एक मोवनपिक होटल भी बना है, वहाँ की तस्वीर जो हैं वो AI जनरेटेड दिखाई गई, कि जिसमें से धुएं के बादल उठ रहे हैं। ये सब कुछ धमाके से पहले हुआ। यानी इसका मतलब ये था कि ये अकाउंट्स जानते थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई होने वाली है। और ये सवाल पैदा होता है कि ये अकाउंट्स किन के थे और किस तरह से ये हैंडल हो रहे थे और कहाँ से ये चलाए जा रहे थे। जाहिर है कि पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनके जो साइबर विंग्स हैं, वो इन चीज़ों को मॉनिटर भी करते हैं। और IPs के ज़रिए जो है वो टेक्निकल है कि वो जगह मकाम के ये कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है, ये इंटरनेट की दुनिया में, IT की दुनिया में ये जानना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ये अकाउंट्स बेसिकली कहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो ये अकाउंट बेसिकली जो अफ़गानिस्तान और भारत की जो सरजमीन है वहाँ से ये हैंडल किए जा रहे थे। और राह और ख़ारिज का इसको अबलागी गठजोड़ करार दिया जा रहा है। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि ये ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि ये ट्वीट जो है जो जारी किया गया, ये दोपहर 12:57 के ऊपर जो है वो ट्वीट किया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उससे पहले ये ट्वीट जो है वो चंद मिनट पहले जो किया गया वो था खुरासान मीडिया न्यूज़ के नाम से। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने धमाके के बाद ये ट्वीट जो है, इसका हैंडल जो है वो तब्दील कर दिया, नाम तब्दील कर दिया, खुरासान इंग्लिश इसका नाम रख दिया गया। अब ये S हैदर हाशमी नाम का एक कोई, मुझे तो ये उसकी ID, ये ज़ाहिर है कि झूठ ही होती हैं चीज़ें, तो वो कोई साहब हैं, उन्होंने इनको वेलकम कहा। और इन्होंने वो वाला, यानी कह लें कि ये बेसिकली एक इंतबाह था या एक तरह से ऐलान था कि हम आ चुके हैं या कार्रवाई होने वाली है इस्लामाबाद में। फिर कमिंग सून इस्लामाबाद, ये जो है ये ट्वीट किया गया 11 नवंबर को 6:45 के ऊपर। और ये जाहिर है कि सुबह के वक्त ये वाला किया गया। और ये खालिद जलंद नाम का कोई है ट्वीट, कोई फौजी वर्दी पहन के कोई जो है वो खड़ा है बंदा, और वो लिख रहा है कि कमिंग सून इस्लामाबाद। और S हैदर हाशमी जो ऊपर का जो ट्विटर था
اس جو میں نے اکاؤنٹ آپ کو بتایا جس نے ان کو ویلکم کہا ہے، اس کی بنائی ہوئی ایک تصویر جو ہے، جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ سینٹورس جو اسلام آباد کا شاپنگ سینٹر ہے معروف، اس کے جو 3 ٹاورز ہیں وہاں وہ آگ میں وہ جلے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور پیچھے اسلام آباد جو ہے وہ بھی جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ٹویٹ ہے یہ آج صبح یہ والا ٹویٹ کیا گیا، اس کے بعد وہ والے ٹویٹ کیے گئے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے، سوال بڑا مطلب یہ سوال بھی بہت سادہ ہے، اس کا جواب اس سے سادہ ہے۔ یہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں، جس جنگ کو آپ نے اوائڈ کرنے کی کوشش کی طالبان کے ساتھ، طالبان رجیم کے ساتھ، اور یہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، یہ کن کے وہ پراکسیز ہیں، اور یہ کوئی اوپن سیکرٹ ہی آپ سمجھیں، اب یہ کوئی اب پردے والی بات باقی پیچھے رہی نہیں، کیونکہ انڈینز اور پھر انڈینز کا جو گٹھ جوڑ ہے طالبان کے ساتھ، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک تجزیہ چل رہا تھا بڑا زبردست قسم کا، میں وہ سن رہا تھا کہ جب غنی حکومت گئی اور امریکہ وہاں سے گیا ہے افغانستان سے، تو ان کے 9 کونسلیٹ پاکستان، بھارت کے 9 کونسلیٹ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ کھلے ہوئے تھے، اور بھارت وہاں پر ٹھیک ٹھاک سرمایہ کاری کر رہا تھا غنی حکومت کے لیے۔ لیکن جب طالبان کی حکومت آئی، اور پاکستان بھی اس غلط فہمی کا شکار تھا، پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے، پاکستان کے پالیسی ساز، کہ جن طالبان کو گڈ طالبان کہہ کے ہم نے امریکہ سے بچا کے رکھا، ویسے بائی دا وے وہ امریکہ کو اعتماد میں رکھ کر پاکستان کو اندھیرے میں رکھ کے، یا یوں کہے کہ امریکہ کو اعتماد میں لے کر پاکستان کو اندھیرے میں رکھ کے وہ مذاکرات کر رہے تھے ان کے ساتھ، اور پھر بعد میں پاکستان کو جب بھنک پڑی تو پھر پاکستان کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی کہ یہ جو گڈ طالبان جن کو ہم بچاتے رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں۔ اور یہ جب دوحہ میں مذاکرات شروع ہوئے تھے نا بنیادی طور پر، یہ تب کی اوائل کی بات ہے۔ تو میں نقطہ یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ اب بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے پاکستان بھر میں، پاکستان کی انٹیلیجنشیا بھی جو ہے وہ پاکستان کے پالیسی سازوں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہ آپ کو، آپ کی کس قسم کا آپ کا ویژن تھا، اور آپ کی کس قسم کے آپ کے تجزیے تھے، اور کس قسم کے آپ کی ریسرچ اور آپ کے انالیسس تھے، کہ آپ جن لوگوں کو پال رہے تھے، جن لوگوں کو بچا رہے تھے، جن لوگوں کو آپ نے پناہ دی ہوئی تھی، کبھی کوئٹہ شورا کے نام کے اوپر، کبھی کسی نام کے اوپر، کبھی ان کو گڈ طالبان کہتے تھے کہ یہ اچھے طالبان ہیں، یہ پاکستان کے حق میں ہیں، تو وہ جب حکومت میں آئے تو پھر انہوں نے اپنے رنگ دکھائے۔ لیکن بھارت کو یہ تھا کہ یہ تو پاکستان نواز جو فورسز ہیں، جن کو پاکستان نے بچا کے رکھا تھا امریکہ کے ظلم و ستم سے، امریکہ کی جنگ و جدل سے، اس کے حملوں سے، اس کو ٹارگٹ نہیں ہونے دیا تھا، تو یہ تو پاکستان کے لیے سرو کریں گی۔ تو انہوں نے اپنا بوریا بستر لپیٹا، تمام کونسلیٹ بند کیے، اور مایوس ہو کے وہ افغانستان سے نکل گئے۔ لیکن پھر وہ کون تھا جو مطلب میں اب اس کے اوپر کس طرح کی میں کھل کے بات کروں، میں تھوڑا سا احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہاتھ سے۔ تو ہماری امیدوں کے برعکس جو طالبان تھے، انہوں نے جو امریکہ ہتھیار چھوڑ گیا تھا وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے شروع کیے۔ جو غنی حکومت نے پاکستان کے مطلوبہ دہشت گرد جو پاکستان سے بھاگ کے گئے تھے، جن کو انہوں نے قید میں رکھا ہوا تھا، انہوں نے ان کو چھوڑا، اپنا مہمان بنایا، ان کو سپورٹ کرنا شروع کی، اور معاملاتی یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، زبانی کلامی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ جی کہ پہلے تو کہتے ہیں کہ خود سے مذاکرات کر لیں، ہمارے تو وہ مہمان ہیں، آپ کے مطلوبہ لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم ان کو نکال دیتے ہیں، کیسے نکال دیتے ہیں، کہاں سے نکال دیتے ہیں، نکالنے کا کوئی تک نہیں بنتا، یا تو ہمارے والے کریں، نہیں تو پھر وہاں پر سزائیں دیں۔ پاکستان اس کی ایویڈنس چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ ان کے مذاکرات کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچے۔ لیکن اس کے باوجود ترکی جو ہے، اس کے صدر نے یعنی کہ طیب اردغان صاحب نے اپنے ہائی آفیشل جو ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے پاکستان، وہ دوبارہ سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کروانا چاہتا ہے، اور معاملہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سمت لگانا چاہتا ہے۔ وجہ اس کا ترکیے کا کیا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے، وہ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس کے جو اسٹریٹجک جو تعاون بڑھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے اندر امن ہو، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی نہ ہو، اور پاکستان کو کسی نئی
جنگ محاذ کا جو جنگ ہے وہ نہ کھولنا پڑے، تو اس لیے وہ اس طرف کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ہم پہلے دن سے، اگر آپ کو بات یاد ہو تو ہم پہلے دن سے یہ والی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اور افغان رجیم کی، افغان طالبان کی جب تک وہ ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کے معاملات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہو سکتے، اور ان کو کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے، ان کو انتشار اور فساد اور لڑائی جھگڑا بدامنی کے علاوہ اور کچھ آتا نہیں۔ اس وقت وہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ متقی صاحب نے دورہ کیا تھا اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، بلکہ یوں میں اگر کہیں ہم کہ طالبان، وہ افغان رجیم ہو، ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو یا پھر کوئی اور، وہ سارے کے سارے بھارت کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، بھارت کی پراکسی پیسے لے کے پاکستان کی سالمیت کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں۔ اور وانا میں کل انہی کے دہشت گرد جو تھے وہ داخل ہوئے، وہ اس کیڈٹ کالج میں، جہاں پر 500 کے قریب اسٹوڈنٹس جو تھے وہ موجود تھے۔ کل رات مغرب کے وقت وہ وہاں پر داخل ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا میں حملہ ہوا، اور اس کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے اب اسلام آباد میں جو کارروائی پڑی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو کچہری ہیں اسلام آباد کی G11 میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے، اور اس خودکش حملے میں یہ تقریباً 12:39 پر ہوا اپروکسیمیٹلی، اور اس میں جناب 12 جو ہیں وہ افراد، ان کی ڈیڈ باڈیز مل سکی ہیں، جن میں ایک وکیل بھی شامل ہیں، جو وکیل صاحب ہیں وہ چونکہ اپنے یونیفارم کی وجہ سے ان کی شناخت ہوئی ہے، تو وہ یہ ابھی تک جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق، کیونکہ اس موقع کے اوپر تھوڑی دیر پہلے جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی وہاں پر آئے، پھر تھوڑی دیر پہلے جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا طارڑ صاحب، انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ریزالو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے خلاف جو نبرد آزما ہیں یا پاکستان کے خلاف جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، ہم نے ان کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ ایسے وقت میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ جب پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے، اور اس کے پیچھے بھی انڈیا اور یہی طالبان تھے، یہی ٹی ٹی پی تھی، یہی جو ہے وہ شدت پسند گروہ تھے جنہوں نے سری لنکن ٹیم کے اوپر لاہور میں حملہ کیا تھا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو دوبارہ سے پاکستان میں، چونکہ اس وقت کے بعد پھر انٹرنیشنل ایونٹس ہونا بند ہو گئے تھے، تو اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، اس حملے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر تنہا کرنے کی کوشش، انٹرنیشنل ایونٹس ختم کرنے کی کوشش، پاکستان کو ایک بدامنی کا ایک کہہ لیں کہ ہب قرار دینے کی کوشش، اور پاکستان کے اندر، اور پھر پاکستان جو اس وقت انٹرنیشنلی جس کو مائلیج ملی ہے، پاکستان کے وقار میں، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، اور نہ صرف عزت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ IMF کی رپورٹس، موڈیز کی رپورٹ اور دوسری ریٹنگ ایجنسیاں وہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی ایک بڑھتا ہوا ملک ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کے بعد اور میزائل پروگرام کے بعد جو ایک خود کفالت حاصل کی تھی، انڈیپینڈنٹ ہوا تھا، یا خود انحصاری آ گئی تھی اس کی حفاظتی یا دفاعی طور کے اوپر، بلکہ اب وہ جو ہے وہ اگریسو یا اوفینسو موڈ والی بھی ہماری جو ہے وہ اسٹریٹجی وہ سامنے آ چکی ہے، ڈاکٹرائن سامنے آ چکا ہے۔ تو ان حالات میں اگر پاکستان کی اکانومی سنبھل گئی، پاکستان کی اکانومی چل گئی، وہ سی پیک کے ذریعے ہو، وہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے مائنز اینڈ منرلز کے جو معاہدات ہو رہے ہیں وہ والے معاملات ہوں، تو پاکستان جو ہے وہ پھر کنٹرول میں نہیں آئے گا، پاکستان آگے نکل جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ مطلب جو دشمن پاکستان کے کیا چاہتے ہیں کہ ایک ویک پاکستان، ایسا پاکستان جو ایک جو بھارت جو خواب دیکھ رہا ہے ریجنل پاور کا، ساؤتھ کی ریجنل پاور کا، جو ساؤتھ پول کی جو پالیٹکس میں وہ جو چین کو ٹکر دے رہا تھا، وہ جو ایک ایسی طاقت بن کے ابھر رہا تھا جو عالمی استعمار کا علاقائی تھانے دار بن کے وہ پوری اس ریجن کو، ساؤتھ ایشیا کو، بلکہ ایشیا کو، بلکہ ایشیا پیسیفک کو، بلکہ جو یورپ کی سرحدوں کو چھوتا ہوا ایشیا ہے، وہاں تک اس کی حکومت قائم ہوگی اور اس کی تھانے داری قائم ہوگی۔ خواب چکنا چور ہو گئے، پاکستان نے وہ مئی میں ان کے چکنا چور کر دیے۔ اب ان کے پاس آپشن بس یہی بچی ہے، فالس فلیگ آپریشن کروایا جائے پہلگام والا یا اس جیسا، یا پھر اس کے بعد یہ چونکہ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، زیادتی ہوگی یہ کہنا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن دہلی میں انہوں نے کروایا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو آپریشن انہوں نے کروایا ہے
اس میں کسی کو شک شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ طالبان ہے، یہ ٹی ٹی پی ہے، یہ بی ایل اے والے ایلیمنٹس ہیں اور ان کے پیچھے بھارت ہے، اور یہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک معاشی طور کے اوپر مضبوط اور خود کفیل نہ ہو سکے۔ سی پیک والا معاملہ ہو، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا، امریکہ کے ساتھ اس کے مائنرز منرلز کے جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، چاہے وہ والے معاملات ہوں، پاکستان جو ہے اگر خود کفیل ہو گیا تو پھر اس کو روکنا، اس کو کنٹین کرنا ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا، اور یہ ایک نئی طاقت بن کے ابھرے گا اس ریجن میں، اور جو ان کے خواب ہیں وہ سارے چکنا چور ہو جائیں گے۔ تو یہ اناؤ کی جنگ ہے، اگر آپ انسانی نفسیات کو دیکھیں کہ جی کہ ہم طاقت بھی ہو، ہمارے پاس اختیار بھی ہو، پاور پالیٹکس میں بھی ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ہوتی ہے پاور پالیٹکس، اس میں بھی ہمارا کردار ہو، تو اگر وہ کردار اگر آپ کے ہمسائے میں آپ کو ٹکر دینے والا ملک موجود ہے تو پھر آپ کے وہ خواب بڑی آسانی کے ساتھ نہیں پورے ہو سکتے۔ طاقت ظاہر ہے کہ بڑی بے رحم بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو بے رحمی سے کچل بھی دیتی ہے، اور یہی بھارت پاکستان کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اس میں پاکستان نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا۔ پہلے تو ہمارے اندر جو سلیپنگ سیلز ہیں اور ہمارے اندر جو طالبان کا وہ ایلیمنٹ جو ان کا حمایتی ہے، وہ جب تک موجود ہے، وہ اس کو پولیٹیکلی سپورٹ کر رہا ہو، وہ اب یہ دیکھیں کہ ان کو تکلیف کتنی ہے، ان سب کو تکلیف کتنی ہے۔ یعنی کہ پاکستان کی فوج جو ان دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے، اول وہ تو کہتے ہیں کہ جی ان کے خلاف آپ نے لڑنا نہیں ہے، ان کے خلاف آپ نے ہتھیار نہیں اٹھانے، ان کو کھلی چھوٹ دینی ہے کہ وہ اگر آپ کو مارنے آئیں، آپ کے بچوں کو وہ ٹارگٹ کریں۔ اب یہ وانا کا جو کیڈٹ کالج ہے، اس میں بچے ہی ہیں نا 12ویں 14ویں کلاس کے، 10ویں پاس کر کے گئے ہوئے، اور کون ہے؟ ہماری اگلی نسل ہی ہے نا جی یہ والی، تو یہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کا وزیر اعلیٰ اور ان کا جو لیڈر ہے، وہ بیٹھ کے پاکستان کے اندر انہی طالبان کو، اسی بھارت کو انڈائریکٹلی سپورٹ دے رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے یا آپریشن کو روکنے کی جو وہ بات کر رہا ہے کہ جی کولیٹرل ڈیمیج کے نام کے اوپر، فلاں نام کے اوپر، فلاں نام کے اوپر، کبھی کہتا ہے جی کہ مسجدوں میں کتے باندھتے ہیں، ہمیں یہ کتا سمجھتے ہیں، کبھی کہتا ہے یہ وار کرمنلز ہیں۔ تو بیسیکلی یہ قوم کے اندر نفاق پیدا کرنے کی کوشش ہے، قوم کو سمجھنا ہوگا، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں والی بات ہو جائے گی۔ ہمیں اپنے اندر موجود جو دشمن ہے، جو دشمنوں کا سپورٹر ہے، اس کو شناخت کرنا ہوگا، اس کا حقہ پانی بند کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ بھی سلوک وہی کرنا ہوگا جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سلوک جو دہشت گردوں کا حمایتی ہے، اس کے ساتھ سلوک بھی دہشت گردوں والا ہی ہونا چاہیے۔ اگر یہ نفاق پیدا ہو گیا، اب یہ سوچنے کی بات ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے، یہ قوم سوچے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جو ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کہ یہ پاکستان کی فوج جانے اور اس کا کام جانے، اس نیریٹو کی بلڈنگ انہوں نے کرنی ہے۔ یہ سیاسی جو ٹکر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان دہشت گردوں کو جو پاکستان کے بچوں کے قاتل ہیں، ہماری نسلوں کے قاتل ہیں، ان کو وہ سپورٹ، سیاسی سپورٹ دے رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک پولیٹیکل نیریٹو بنا رہے ہیں، ایک سیاسی بیانیہ گھڑ رہے ہیں۔ اس سیاسی بیانیے کا جواب سیاسی قوتیں دے سکتی ہیں۔ جو حربی عسکری قوتیں ہیں، وہ ان کو یہ کام نہ آتا ہے، نہ یہ ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ وہ جو کام ان کو آتا ہے وہ کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں، ان کی سپورٹ کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو نیریٹو بنانے والے ہیں ان کو ٹف ٹائم دیں اور ان کو پولیٹیکلی ناک آؤٹ کریں، نہیں تو یہ کام بہت خراب ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے جو سہولت کار ہیں، جو ان کو اسلحہ پہنچاتے ہیں یا پھر اپنی زبان سے، اپنے خیالات سے ان کو کور دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے، بعد میں ہم افغانستان کے ساتھ لڑ بھی لیں گے، انڈیا کو بھی ٹھوک لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، لیکن اگر اندر میر جعفر اور میر صادق ہوئے کہ جن کو صرف کرسی کی خاطر، اقتدار کی خاطر، پاکستان اگر جاتا ہے بھاڑ میں، خاک میں بدہن تو جائے، پاکستانی مرتے ہیں تو مرے، پاکستان کے دشمن جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس گورنمنٹ، اس رجیم اور اس سیٹ اپ اور ریاست کی جو رٹ کو کمزور کر رہے ہیں، وہ ان کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ ایک کمزور ریاست،
ایک کمزور ریاست جو اپنی رٹ قائم نہ رکھ سکے, جو اپنا آرڈر نہ چلا سکے, جو اپنا آرڈر قائم نہ رکھ سکے, وہ سوٹ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو, اور اس کلٹ کو. یہ کلٹ ہے, اور اس کلٹ سے نمٹنے کے لیے ہمیں بے رحم ہونا پڑے گا, ہمیں بے رحم ہو کے فیصلے لینے پڑیں گے, ادروائز بچت کا کوئی امکان نہیں. باقی سر مرضی ہے, ورنہ اگر یہ ملک نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ سیدھی سی بات ہے. یہ بات عمران خان صاحب کو اور ان کے ہم نواؤں کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو لگتا ہے کہ وہ کے پی کو علیحدہ کر لیں گے, افغانستان ان کے ساتھ مل جائیں گے. سر سب سے پہلے وہ گلا آپ کا کاٹیں گے. اگر خدا نخواستہ آج کی بات لکھ لیں, خدا نخواستہ اگر یہ ٹی ٹی پی والے کامیاب ہوئے تو سب سے پہلے وہ عمران خان صاحب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے, کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. ایک تخت کے دو جو کلیمٹ ہوتے ہیں, جو دعوے دار ہوتے ہیں, وہ نہیں رہ سکتے. اور خان صاحب کیا ان کی جو بندوق کا سامنا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, مارے جائیں گے. پہلے بھی بہت سے لوگ مارے جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.